बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सोशल मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगाई जा रही। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मादक फितर सोशल मीडिया भी किसी मुअज़्ज़ज़ जमहूरी मुल्क के लिए नाकाबिल कबूल है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। कुछ लोग, मैं माज़रत से कहता हूँ, वो आज़ादी इज़हार राय के मामे और चाचे न बने। मुंह बंद कर देंगे इंडिया लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है? अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक तो भारतीय दावा है कि हमने पाकिस्तानी चौकी जो है उसको तबाह कर दिया है। वो पूछेंगे आज हमारे साथ DG ISPR जनरल आसिफ गफूर हमें ज्वाइन करेंगे कि हकायक क्या हैं, हुआ क्या। और दूसरी खबर है चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो एक तरफ तो कहते हैं कि मादर पिदर आज़ादी की इजाज़त हम नहीं दे सकते सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि पाबंदी लगाने नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लड़कों को पकड़ा और FIA ने 24 घंटे में जो कुछ उनके साथ किया वो टेरराइज़ करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं है उसके लिए, तो उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हमारा उसी खबर से होगा जो भारतीय क्लेम है। ये आज से कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने दावा किया था, आज दूसरा एक दावा आया है। जनरल आसिफ गफूर DG ISPR हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा, इंडियन क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया है, हकायक क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम नदीम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। आज इंडियन TV पे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने फायर करके हमारा नौशहरा के अपोजिट जो हमारा पूना तंदर सेक्टर है उसमें एक चौकी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, और साथ ये भी कहा कि हमारी तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो सिविलियन आबादी है उस पे फायर हमारी तरफ से होता है। तो पहले मैं सिविलियन आबादी के ऊपर फायर का मैं जवाब दे दूं कि पाकिस्तान की तो ये मजबूरी है कि जब हमारे ऊपर ये फायर करते हैं मोर्चों के ऊपर या सिविलियन आबादी के ऊपर, क्योंकि उस तरफ भी मकबूजा कश्मीर में भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, तो हम तो किसी भी सूरत LOC के पार उस तरफ फायर कर ही नहीं सकते, चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो हमारे कश्मीरी भाई हैं। जबकि ये लेवरेज इंडिया के पास है, उनका प्रायोरिटी 1 टारगेट ही जो हमारी तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर फायर करते हैं। और 2017 में इन्होंने 12 गाँव हैं जिनके ऊपर उन्होंने ऐसे फायर किया और उससे बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। जहां तक ताल्लुक है कि उन्होंने हमारी चौकी के ऊपर फायर किया और उसकी मूवी भी उन्होंने रिलीज की, तो जब पोस्टें एक दूसरे के ऊपर फायर करती हैं, जब सीज फायर वायलेशन होती है, ये हमारी पोस्टों के ऊपर भी फायर करते हैं और हमारी तरफ से भी जब फिर भरपूर जवाब जाता है, तो आप अगर उस वक्त फिल्म बनाएं तो जब फायर होता है तो उसके ऊपर डस्ट वगैरह उठती है और उनकी फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। इन्होंने उस मौके की कोई वीडियो बना के तो रिलीज की है। मेरी कोशिश होगी कि मैं मीडिया को एक आध दिन में उस सेक्टर में ले भी जाऊं, ताकि पहले भी जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था तो हम मीडिया को वहां ले गए थे और मीडिया ने देखा कि वहां ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक 2 की भी बातचीत करनी शुरू की, तो 13 तारीख को मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया जो है वो LOC के दोनों तरफ सिविलियंस को निशाना बना रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक 2 का ड्रामा दोबारा करने की कोशिश करने की जो है वो बातें कर रहा है। तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कोई भी मिसएडवेंचर जो इंडिया की तरफ से होता है LOC के ऊपर, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, बेशक वो ड्रामा ही क्यों ना हो। तो आज जो उन्होंने क्लेम किया है ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा फायर हमारे किसी चौकी के ऊपर नहीं हुआ कि चौकी जो है वो डिस्ट्रॉय की हो। जनरल आसिफ, लेकिन आप क्या जवाब देंगे? उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक 1 की बात की, फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2 का दावा किया, आज उन्होंने पाकिस्तानी चौकी तबाह करने की, आपकी जवाबी हिकमत अमली क्या होगी, क्या करेंगे आप? अब अगर तो आप कहें कि झूठ का जवाब झूठ से दिया जाए तो ये तो हमारा शेवा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखें सीज फायर वायलेशन की, तो 2003 में सीज फायर वायलेशन का जो है मुआहदा हुआ था। 2003 से लेकर 2013 तक ये एक बड़ा लंबा 10 साल का अरसा गुजर गया। इसमें तकरीबन 1062 वायलेशन जो हैं इंडिया की तरफ से आई। लेकिन 2013 ऑनवर्ड इंडिया के आप हालात देखें, जो गवर्नमेंट चेंज हुई वो देखें, उनकी जो मुश्किलात डोमेस्टिकली बढ़ रही हैं रेड कॉरिडोर में और बाकी इलाकों में, तो इंडिया के पास कोई ऐसा दूसरा हल नहीं होता कि वो डोमेस्टिक इशू से डोमेस्टिक ऑडियंस की तवज्जो जो है वो तब्दील करने के लिए उसका रुख पाकिस्तान की तरफ करे।
اب اگر آپ دیکھیں تو 2014 سے 2017 تک صرف 3 سال میں 1300 وائلیشنز ہوئی ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال کے وائلیشن جو ہے وہ 1000 سے کچھ اوپر تھی، جبکہ صرف ان 3 سالوں میں 1300 وائلیشنز کی. اگر میں اس کو صرف 2016 اور 17 کا کمپیریزن آپ کو دوں تو 2016 میں 382 وائلیشنز ہوئی تھی، جس میں 46 سیولینز شہید ہوئے تھے اور 50 انجرڈ ہوئے تھے. یہ ہائیسٹ وائلیشنز اور ہائیسٹ کیجویلٹیز ہیں سنس 2003. اور 2017 کے ابھی یہ 5th منتھ جا رہا ہے تو 361 وائلیشنز یہ کر چکے ہیں. اس کا ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ انڈیا کے جو اپنے ڈومیسٹک پریشرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس میں کیجویلٹیز کتنی ہیں جو 2017 کی سیز فائر وائلیشن ہے؟ 2017 کی سیز فائر وائلیشن میں بھی ہماری جو سیولین کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ فگر میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ نمبر بھی چیک کریے، میں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ کو سیولینز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ بھی فرائض میں شامل ہے. تو آپ اس کے لیے ایک کیا ہے، کوئی اسٹریٹجی تو اپنائی ہوگی کہ سیولینز کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ ہمارا جو ایک میکنزم ہے آزاد کشمیر کے اندر، ہماری جو فوج وہاں لگی ہوئی ہے وہ نہ صرف ایل او سی کی انٹیگریٹی اور سینسٹیوٹی کو برقرار کرتی ہے، ساتھ جو سیولینز ہیں ان کی جو حفاظت ہے اس کا بھی بندوبست ہے. وہ ہم نے کچھ میجرز لیے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک زندگی چلتی ہے، اس میں سیولینز کی ایک لائف ہے، انہوں نے گھومنا پھرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جب ان پرووکڈ فائرنگ کرتے ہیں تو پہلی والی جو ہے وہ کیجویلٹی ضرور کرتی ہے، لیکن سبسیکوینٹلی جو ہے وہ جو ہمارے ڈیفینسو میجرز ہیں اور پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ ان پلیس ہیں، تو اس سے جو سبسیکوینٹ کیجویلٹیز ہیں اس کا جو ہے وہ تحفظ ہوتا ہے. لیکن انڈیا کو یہ دیکھنا ہے کہ ان سیز فائر وائلیشن سے دونوں ملکوں کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. کیا یہ سیز فائر وائلیشن جو ہیں وہ پاک بھارت تعلقات کے لیے اچھے ہیں؟ کیا یہ خطے میں امن کے لیے اچھے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے بھارت کو سوچنا ہے. جنرل آصف غفور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں نمبر دوبارہ ضرور لوں گا 2017 کے حوالے سے. جی پچھلے جو 5 مہینے میں انہوں نے سیز فائر وائلیشنز کی تھی، اس میں ہمارے 5 جو سیولینز ہیں وہ شہید ہوئے اور 44 سیولینز جو ہیں وہ عورتوں اور بچوں سمیت زخمی ہوئے. تو چونکہ یہ فائرنگ ہی ہمارے سیولین علاقے پہ کرتے ہیں تو کیجویلٹیز بھی سیولین ہوتی ہیں. بہت شکریہ جنرل آصف غفور صاحب، ڈی جی آئی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کیا. لیکن حکومت وقت کا اولین فرض یہی ہوتا ہے کہ اپنی جو قوم ہے، اپنا جو ملک ہے، وہاں آبادی کا جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. یہاں ایک ہمیں ناکامی جو نظر آتی ہے وہ فورن پالیسی کے میدان کے اوپر نظر آتی ہے. ایک جنگ ہوتی ہے آپ بارڈر کے اوپر بندوق کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک ہوتی ہے خارجہ امور کے میدان میں آپ لڑتے ہیں. اور وہ ڈپلومیٹک آفینسو جو ہے وہ ان جیسے ایشوز کو نبٹنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمیں مسنگ نظر آیا. وہ سعودی عرب کے دورے میں بھی ہمیں مسنگ نظر آیا، جہاں ہم ایک لائنس کا حصہ بن گئے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز معلوم نہیں، پرائم منسٹر کو کیوں تقریر کی دعوت نہیں دی گئی اس کا بھی ہمیں معلوم نہیں. اور انڈیا کی طرف سے جو ایک جارحانہ رویہ ہے ایل او سی کے اوپر فائر نہ رکنے کا، اور ہماری سیولین کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کو پہلے سفارتی محاذ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. وہ کون کرے گا اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے. پروگرام میں جو آج ہمارے ساتھ مہمان اس موضوع کے اوپر بات کریں گے، 2 ٹاپکس ہیں. ایک تو یہ ہم ڈسکس کریں گے یہی والا چیلنج جو بارڈر کے اوپر ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا والا ایشو ہے جو ہمارے سامنے، جہاں لڑکوں کو ایف آئی اے والے پکڑ کے لے گئے، کئیوں کو تو پروانہ بھی نہیں دیا، اس کے بغیر ہی لے گئے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے 36 گھنٹے اندر رکھا. اور یہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر کسی کو آپ اٹھا کے لے جائیں اور رات بھر وہاں آپ بٹھا کے رکھیں تھانے اور حوالات کے اندر، تو اس کے پیچھے گھر والے تو بیچارے جیتے جی مر جاتے ہیں کہ اس لڑکے کو انہوں نے چھوڑنا ہے یا اس کے اوپر کیا چارج ڈال کے اندر کرنا ہے. یہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا. جو شرکا ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پلوشا خان پاکستان پیپلز پارٹی سے لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. وی ہوپ کہ خرم دستگیر خان ہمیں جوائن کریں گے ویری شارٹلی، اور ہم یہ پراپر اس ڈسکشن کو اوپن اپ کریں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سالار کاکڑ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ڈاکٹر فیصل ڈانجھا ہیں پی ایم ایل این سے. ان دونوں سے سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتی کیا، تو پھر آگے بڑھاتے ہیں. پہلے سالار آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا، پہلے آپ بتائیے. شکریہ ندیم صاحب ہمیں موقع دینے کا اپنی ورژن کا. سالار خان کاکڑ نام ہے میرا، بلوچستان سے تعلق ہے. ایک رکشے والے کا بیٹا ہوں اور بلوچستان کے ان نوجوانوں میں شامل ہوں جنہوں نے بندوق کے بجائے قلم کا انتخاب کیا ہے. پاکستان کا بیٹا اور پاکستانی ہونے پہ فخر کرتا ہوں. اقبال کا مرید ہوں، عمران کا سپاہی ہوں، اور عمران خان کو پاکستان کی انشورنس پالیسی سمجھتا ہوں. بلوچستان کے جس طرح حالات ہیں وہاں پہ امید کی اور حقوق کی بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں. 16 تاریخ کو
16 तारीख को मुझे एक कॉल आई थी कि आप लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं, वहाँ पे आपसे कुछ पूछगछ होगी, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। वहाँ मैं पहुँचा तो FIO वालों ने मुझसे बेसिक इंफॉर्मेशन ली अपनी तालीम के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में और इन सारी बातों की। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप जा सकते हैं, हम सिर्फ कल आपका एक स्टेटमेंट लेंगे और कोई घबराने की बात नहीं है। रात को उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और मुझे कहा कि कल आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल आप हमें भिजवाएंगे। तो मैंने कहा सर मेरे लैपटॉप और मेरे मोबाइल में मेरी फैमिली की तस्वीरें, मेरी बेसिक जो सारी डिस्कशंस होती है, जाहिर सी बात है अब उससे क्या काम है आपका, हमारी क्या कोई प्राइवेसी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हमारी मजबूरी है। इसे थोड़ा मुख्तसर कर लें, नेक्स्ट डे मुख्तसर कर लें। ये सारा कुछ कोयटा में बीत रहा था, कोयटा से इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए, जरा जल्दी कर लें इसको। सर जब हम लोगों ने ये सबमिट कराने गए, हमें 6 घंटे वहाँ पे बिठाया गया। उसके बाद एक DSNG की तरह एक गाड़ी थी बंद, उसमें हमें बिठाया गया और मैं बोला गया कि आपको हम इस्लामाबाद ले जाएंगे। 18-20 घंटे हम पे सफ़र कराया गया और वो ऐसी गाड़ी थी जिसमें पीछे सीट्स ही नहीं थे, लोहे का फर्श था उसका। उस पे लिटा कर हमें 18 घंटे सफ़र कराया गया। सुबह तकरीबन 11-12 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। उसके बाद भी 10 घंटे 12 घंटे जो है ना हमें यहाँ पे रखा गया। रात को हमें पहले दिन यहाँ से छोड़ा गया, वहाँ से श्योरिटी बॉन्ड हम लोगों ने दी, बाहर निकले। अगले दिन फिर जुम्मे के बाद मुझे बुलाया गया, 3-4 घंटे उस दिन भी बिठाया हमें। तीसरे दिन मेरे ख्याल में 20 तारीख थी, मुझे सही याद नहीं होगा, हफ्ते के दिन मुझे शाम को बुलाया। वहाँ पे PTI के और एक्टिविस्ट हैं अवैस, वो भी मौजूद थे। हमें तकरीबन सारी रात जो है ना लॉकअप में रखा, जैसे हम लोगों ने कोई धमाके किए। उसके बाद सारा दिन ऑफिस में बिठाया रखा, 24 घंटे आखिरी दिन डिटेंशन में हमें रखा गया। अच्छा अब रुकिए आप सलार, यहाँ पे डॉक्टर फैसल दांजा भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी सुन लूँ। डॉक्टर फैसल आप बताइएगा आपके साथ क्या बीती, आपको कैसे लेकर गए? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं पहले तो ये है कि बताना चाहता हूँ कि मुझे फ्राइडे की इवनिंग पे सोशल मीडिया पे चलनी शुरू हो गई थी ये लिस्ट थी एक ना। तो मुझे जब लोगों ने वो लिस्ट दी कि जी आपका नाम है, तो आई वाज शॉक्ड। यार ऐसा कोई मसला नहीं है, नाम इसमें वैसा कोई, मैं इतना हॉस्पिटल चलाता हूँ अपने एरिया में, इतना मेरा इस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में रन करता हूँ, इतना मैं काम करता हूँ। मैं बाहर से इधर छोड़ के पाकिस्तान आया, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा नाम इसमें कैसे, ये क्या मतलब। तो आई जस्ट कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़कों से बात की मैंने, नहीं ऐसा कुछ मसला नहीं, आपका इससे करना है। क्योंकि मैं तो PMLN का कार्डियोलॉजिकल वर्कर हूँ। अगर कोई चीज़ें मुझे बताते हैं है तो मैं अपनी जेब से खर्चे खर्चता हूँ, अपनी जेब से आता हूँ। तो मेरा तो फैसल दांजा साहब आपकी आवाज़ जो है ना उसमें इतना गूंज है, या तो कोई TV चल रहा है या सिग्नल का प्रॉब्लम है जिससे हम आप अच्छे तरीके से आपको सुन नहीं पा रहे। जी करिए, बात दोबारा करिए जी, आप बेहतर है बोलिए। हाँ जी, तो मैं तो PMLN का जी मैं बता रहा था कि वो मुझे जुमे की रात को एक लिस्ट चलनी शुरू होगी सोशल मीडिया। ठीक है, वो होगी बात, जरा जल्दी कर लीजिए। फिर आपको FIA वाले कैसे लेकर गए? अब बस वो फिर सैटरडे को मुझे वो मेरे बाहर हॉस्पिटल के गार्ड थे, 2 गाड़ियाँ आ गई, खड़ी हो गई। तो जो डिप्टी आरफ साहब थे लाहौर के DG जो थे, पता नहीं वो CTD के, वो आए कमरे में। मैंने उन्हें कहा जी डॉक्टर साहब, मेरे सामने बड़ी पोलाइटली जो तमीज़ से बात की, उन्होंने कहा जी आप अपना फ़ोन दे दें और आप हमारे साथ घर आ जाएं, थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन देखना है। मैंने कहा जी देख लें, मेरे फ़ोन में क्या है, मेरी तो ट्विटर लाइन ओपन पड़ी हुई है हर बंदे के लिए। तो घर में ले आया, साथ ही मेरा घर है मेरे हॉस्पिटल के। तो ड्राइंग रूम में आए, मैंने बिठाया स्टाया, उन्होंने कहा लैपटॉप भी ले आए। मैंने कहा ले लें, लैपटॉप भी ले लें, बल्कि वो मेरी बिजनेस एक वो iPad था, मैंने कहा ये भी है, मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत, इसको भी देख लें। मेरे वहमो गुमान में था, मैंने कहा देखेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं जी आपने हमारे साथ लाहौर जाना डॉक्टर साहब, वी आर वेरी सॉरी, तो आपको हमें ना लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलें, फिर मैंने कहा गाड़ी ले लूँ अपनी? कहते हैं हाँ जी ले लें गाड़ी अपनी। मैं वो गाड़ी ली और गाड़ी में वो बैठे हैं और हम, मेरा साथ ड्राइवर था, भाई था, हम लाहौर चले गए। वो मैं रास्ते में फ़ोन में मेरा देखते रहे, सेट कि आपके तो ऐसी कोई बात नहीं, आपकी ट्विटर लाइन ओपन पड़ी हुई है। तो मैंने कहा चलें, कहते हैं लाहौर जाकर तो मैं इधर आप छोड़ देंगे। मैंने कहा चलें, कोई मसला ही कोई नहीं, मैंने ऐसी कौन सा मसला, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे तो कोई डर ही नहीं था। लाहौर पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी अब डॉक्टर साहब को इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। चलें जी इस्लामाबाद चला जाता हूँ। पर देवर कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस्लामाबाद से ये सारा मैनेज हो रहा है। तो इस्लामाबाद चले गए हम, तो वहाँ पे ये किया क्या था आपने किया क्या था? कोई बम शम चलाया था, क्या किया था? मुझे कोई समझ नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं, मतलब
کیونکہ میری ٹویٹر لائن تو اوپن پڑی ہوئی ہے, آپ بھی ابھی دیکھ لیں. مطلب میں تو ایسا, میں رائزنگ پاکستان ٹرینڈ میں بنانے والا ہوں ٹویٹر کے اوپر, اور میری ٹائم لائن میں تو سوائے کرکٹ اور پالیٹکس بھی ہوتی ہے, لیکن ٹھیک ہے ہم آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں تو, لیکن آج تک کوئی ایسا مسئلہ ایک چیز بتائیے گا, میں سلار سے بھی اور پوچھوں گا, لیکن آپ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی والے رائیول فیکشن ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہاں آپ دونوں اکٹھے بندے ہوئے تھے, تو کیسا لگا ایک دوسرے سے مل کے, کوئی پیار محبت آپس میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں, پیار محبت بڑا تھا, یہ بچے بہت اچھے ہیں, ہم وہاں رہے ہیں تو مطلب ٹھیک رہے ہیں. مطلب یہ یہاں پہ مجھے یہ کہنا ضرور چاہیے کہ ایف آئی اے والوں نے جو ایف آئی اے کا جو رول تھا, جو ان کی تفتیش تھی, وہ جو ڈائریکٹر جو ان کے کاکا خیل صاحب, مطلب دے ور ویری کوآپریٹو. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کریں تو جو بھی ہوگا. میں نے تو کہا ٹھیک ہے جی, اوپن ہے. انہوں نے مجھ سے کویشچن کیے ہیں, کویشچن کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا جی اب آپ جا سکتے ہیں. آج انہوں نے مجھے میرا وہ فیس بک اور گوگل پاسورڈ بھی دے دیے ہیں. ان کا ٹویٹر پہ بھی کام ہو رہا ہے, وہ ول ٹیک فیو ڈیز, تو آپ اپنا کام کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ یو ٹیک یور ٹائم. سلار سے بھی دوبارہ پوچھ لیں. سلار, آپ بھی ریلیز ہو گئے ہیں, آپ کلیئر ہیں آپ کہ آپ کے ساتھ اب ایشوز ہیں پینڈنگ؟ نہیں, کلیئر کا تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اسلام آباد چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہم آپ کو کبھی بھی کال کر سکتے ہیں. یہ بات میں کہوں گا کہ وہ کوآپریٹو تھے, دے ور پولائٹ, بٹ ہراسمنٹ یہ ہماری ساری ہوئی ہے کہ جو ہمیں رکھا گیا ہے, اور جس طرح ہماری فیملیز کا پیچھے جو حال ہوا ہے, ان کو کیا پتا کہ کاؤنٹر ٹیررزم والے ونگ والے لے گئے, کیا الزامات ہیں, کون سی دہشت گردی ان لوگوں نے کی. اچھا, آپ دونوں مجھے موقع دیجئے, میرے پاس یہاں مہمان ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, خرم دستگیر صاحب اور شبلی فراز صاحب, تو میں ان دونوں سے چاہوں گا کہ وہ حکومتی موقف بھی دیں. خرم صاحب آپ کو بھی ویلکم, اور شبلی صاحب کو میں نے ویلکم کیا. پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ بچے جو سوشل میڈیا پہ آپ کا یا پی ٹی آئی کا یا کسی اور جماعت کا موقف چلاتے ہیں, یہ دہشت گرد تو نہیں ہے کہ ان کو ایف آئی اے اٹھا کے تو 24 گھنٹے حراست میں ڈال دے. پڑھے لکھے لڑکے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے, دوسرا بھی پڑھا لکھا ہے, بلوچستان سے پاکستان کہتا ہے زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں, میں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, بندوق نہیں اٹھائی ہوئی, قلم کے ساتھ لکھتا ہوں, تو ان کو جیلوں میں ڈالنا تو کوئی تک نہیں. جو بات آج چوہدری نثار صاحب نے کی ہے وہ کافی ہے. نہیں, چوہدری صاحب دونوں باتیں کہہ گئے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ پابندی نہیں لگا رہے, لیکن انہوں نے کہا مادر پیدر آزادی کی اجازت نہیں دیں گے. چوہدری صاحب کی ایف آئی نے اندر بند کیا ہے نا. بہرحال دیکھیں, فوج کی عزت آپ کے میرے اس کاکڑ صاحب کے دل میں, سلار کاکڑ کے دل میں یا فیصل کے دل میں کم نہیں ہو سکتی. اس جوان کی جو قربانی دیتا ہے, میرا ہی بیٹا ہے, آپ کا بیٹا ہے نا, اس قوم کا بیٹا ہے, وہ کم نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کسی چیز پہ تنقید کی تو یہ اینٹی پاکستان نہیں ہے. اگر یہ کہا کہ ڈان لیگز کے اوپر آپ نے کیا ڈیل کی تھی, یہ بھی اینٹی پاکستان نہیں. میں کہتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں, میں رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں ڈان لیگز کی, یہ اینٹی پاکستان؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ملک صاحب, تو پھر یہ لڑکے کیوں اندر ہیں؟ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے کر دی ہے کہ بہرحال سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں آزادی اظہار میں ایک ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, اور اس میں پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی جو سیاست اور معاشرت ہے اس میں افواج پاکستان کا کردار آج کا پہلے کا وہ ڈسکس ہوگا, اور اس کی جو لمٹس ہیں اس کا تعین ہو رہا ہے. اسی لیے یہ جو ہمارے بھائی ہیں, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب, تو چونکہ ان کا تعلق میرے ضلع سے ہے اور آپ کی پارٹی سے ہے, میں انتہائی احترام, کوئی کسی نے ابینڈن نہیں کیا, کسی نے ابینڈن نہیں کیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب طریقے سے ان کو اگر ڈیل کیا گیا ہے, جو دونوں حضرات کہہ رہے ہیں, سی ٹی ڈی کے ایف آئی اے اٹھا کے لے جائے تو مہذب کیا تھی؟ اس میں آپ مجھے سی ٹی ڈی والے آ کے کہیں کہ چلو رات تھانے میں گزارو, تو اس کے بعد یہ تہذیب کا رہ جائے گا. یہ بھی ہے ملک صاحب, آج کی جمہوریت کو ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا ہے, لیکن کم از کم میں تو خود شاہد ہوں اور وکٹم بھی رہا ہوں کہ جب ملک میں آمریتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, کس قسم کی وکٹمائزیشن ہوتی ہے. اور میں اپنے بہت سارے کولیگز کا شاہد بھی ہوں. اور ابھی یہ بات جو ہے, یہ ویسے آمرانہ طرز عمل ہے, یہ جمہوریت کا طرز عمل نہیں ہے. یہی تو میری بات ہے نا جی ملک صاحب. کیا ہم برا نہ مانیے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پکڑ کے رات تھانے میں بند کر دیں. جب مجھے 4 دن گھر میں نظر بند کیا گیا تو وہ کون سا طرز عمل تھا؟ تو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا. آپ ڈراپ کمپیریزن خود کر رہے ہیں. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب کہ ابھی شبلی فراز صاحب سے بھی پوچھیں, مجھے میری بات اگر مکمل ہونے دیں. ابھی آزادی اظہار اور اس کے اوپر جو قدغنے ہیں, یہ جمہوریت کے اندر جو حقوق ہے نا جی ہمارے شہریوں کے, ابھی اس کی پروٹیکشن اور اس کی پروپیگیشن یہ ابھی کافی لمبا عمل چلے گا. شبلی فراز صاحب, جو مثبت تنقید ہے, کنسٹرکٹیو تعمیری تنقید جو ہے, یا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, میں جاننا چاہتا ہوں ڈان لیگز کی رپورٹ, کیا یہ میرا رائٹ ہے؟ میں اینٹی پاکستان نہیں ہو گیا اس سے,
میں آج بھی جاننا چاہتا ہوں ان کی جو بھی ایگریمنٹ ہوئی ہے فوج کے ساتھ, مجھے آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ, میں پاکستانی سٹیزن, انہوں کا نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے, اٹس مائی بیسک رائٹ ٹو نو کیسے بریچ ہوئی ہے. بالکل. کیوں بچے اندر گئے ہیں اگر اس کے اوپر یہ کوئی تنقید کر رہے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ٹویٹس کر رہے ہیں؟ نہیں جی, مجھے تو بہت انتہائی افسوس ہے کہ سالازار اور ڈاکٹر فیصل جو ہے تو وہ جس کرب اور اذیت سے گزرے, ہماری پارٹی کے چیئرمین نے ان کو, حالانکہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہماری پارٹی کے نہیں بھی ہیں, اس کے باوجود خان صاحب نے ان کو پوری سپورٹ دی ہے اور کنڈیم کیا ہے اس ایکشن کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سائبر کرائم بل تھا, اتفاق سے میں اس کا ممبر تھا جب یہ ہمارے پاس سینیٹ میں آئے, جو کہ ایک بہت ہی ڈریکونین قسم کا لا تھا, اور میں یہ حیران ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں پاس کیسے ہوا. اس کے بعد اس میں ہم نے امینڈمنٹس کی اور اس کو سافن کیا, بہت سافن کیا. اس میں کہیں پہ یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کے ڈسینٹ کو آپ جو ہے تو ایف آئی اے اس میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا. بنیادی طور پہ پرابلم کیا ہے اس ملک کا؟ سائبر کرائم شائم سے زیادہ یہ آپ کی اسٹیٹ کی جو ہے نا, نہیں وہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو اسٹیٹ کا جو اپریٹس ہے وہ پریڈیٹری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ قانون کی آڑ میں جو ہے تو لوگوں کو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, وکٹمائزیشن ہو, یا کسی بھی طرح سے آپ ان کو ہراسمنٹ, ان کو خوف میں ان کو دبانا چاہتے ہیں, وہ اس میں صرف آپ کو اگر ایف آئی اے بلا بھی لے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف بلا بھی لے, تو یہ بھی ایک بہت اذیت ناک دیکھیں یہ پروسیس شریف ہوتا ہے. باعزت آدمی کے لیے رات کو ایف آئی اے کا بندہ آپ کو فون کر کے کہے نا, یا پولیس کا کہ تھانے آ جاؤ رات 12 بجے 11 بجے, تو آپ کی فیملی آدھی وہیں پہ ہل جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کیا لگا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے ان کو 2 دن اندر بند کر دیا. میں چونکہ وکٹم رہا ہوں, میں رہ نہیں سکتا. جب ہمارے گھروں کے باتھ روموں کے اندر پولیس گئی آمریت کے دور میں, تب تو کوئی نہیں بولا, تب کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کب گئی تھی یہ بتائیے؟ یہ آمریت کے دور میں گئی تھی نا, پرویز مشرف کے دور میں گئی تھی. اب پرویز مشرف حکمران, نہیں میں آپ ان کو کیوں پکڑ کے بند کیا؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بجائے یہ کہ ان کے گھروں کے باتھ روموں کے اندر پولیس توڑ کے آتی, بہرحال کچھ نہ کچھ پہلے سے پروٹیکشن. نہیں آپ اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہے ہیں یہ آرگومنٹ دے کر. نہیں میں کوئی کمزور نہیں صاحب, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جب میرے اوپر گزر رہی تھی, چھپ نہیں تھا گیا کسی سے, میڈیا اس وقت بھی اس چیز کو کنڈیم کرنے والوں میں شامل تھا. نہیں کہا, جب شہباز شریف کو مئی 2004 میں انہوں نے اب بدترین طریقے سے باہر بھیجا, جب نواز شریف کو 2007 ستمبر میں واپس بھیجا, کیا کون سا طوفان آیا تھا؟ کوئی طوفان نہیں آیا اس ملک میں. کیا اس وقت شہریوں کے حقوق نہیں تھے؟ برا نہ مانیے, شہریوں کے حقوق اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. برا نہ مانیے گا, اتنی بہادر تھی آپ کی پارٹی کی. میں نے نواز شریف کا جدہ سے فون کے اوپر انٹرویو کیا تھا اپنی اسی آرگنائزیشن کے لیے, اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کو میں نے بتایا کہ میں انٹرویو کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے اس پہ پریس ریلیز کرنی ہے تو انٹرویو سن کے کر لیجئے گا. آگے سے کسی نے جواب بھی نہیں تھا دیا, پریس ریلیز بھی نہیں تھی کی. ہم لوگ میڈیا والے ایئرپورٹ پہ بھی کھڑے تھے. اب چھوڑ دیں ساروں کی باتیں, نام نہ سنیے. ہیں جن کے اوپر عقوبت خانے میں تشدد ہوا ہے. آپ کہیے کہ یہ مت کہیں وہ لوگ اچھے ہیں جو میڈیا والے اس وقت بھی بولتے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے بچوں کو بھی شاباش دیجیے, میں ان کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں, میں ان کو شاباش اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی رائے سمجھی, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, آئین کے تحت ہمارا حق ہے آزادی اظہار کا. میں صرف یہ کہنا ملک صاحب کہ ابھی اس آئین کی سربلندی کے لیے ہمیں بڑی جدوجہد کرنی ہے, اور ہمارے یہ جو بھائی اور پاکستان کے تمام شہری, ان کا جو آزادی اظہار کا حق ہے اس کو بھی سربلند رکھنے کے لیے بھی بہت جدوجہد. پلوشا خان آپ بتائیے گا, یہ سوشل میڈیا جو ہے چودھری صاحب نے کہا 27 ہم نے مارک کیے ہیں, 6 سے بھی ہم نے سوال جواب کیے ہیں, باقیوں سے بھی کریں گے. اگر تو گالی گلوچ والا اور اس طرح کی چیز ہو تو منع کرنا چاہیے کہ نہیں یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ڈان لیکس کے اوپر کیا ڈیل ہوئی ہے اور آپ اس کو پکڑ کے رات ایف آئی اے میں بٹھا دیں ڈرانے کے لیے, تو اس سے زیادہ تو خوفناک کوئی چیز ہو نہیں سکتی. دیکھیے اس کے پیچھے جو ایک پلی لی گئی ہے, مجھے اس پلی پر بالکل یقین نہیں ہے پرسنلی. آپ کو میں صرف چند سال پیچھے لے جاؤں, بہت سال بھی نہیں, بالکل چند سال ہی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی ان دنوں ہو رہی تھی, کہ دھرنے کے بعد جو دھرنا ایک یہاں ہوا تھا اسلام آباد میں, اس کے بعد اس کے 1 سال بعد تک ان کی طرف سے, حکومت وقت کی طرف سے, ان کے ٹاپ موسٹ لیڈرز, ان کے کیبنٹ ممبرز, جن میں ان کے بڑے بڑے ان کے منسٹرز جو تھے, ان کی اپنی طرف سے اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں, جس کے نتیجے میں بعد میں آئی ایس پی آر کو بھی ٹویٹ کرنا پڑا اس زمانے میں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا مشاہد اللہ خان صاحب بھی اپنی وزارت سے انہوں نے ہاتھ دھویا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اس قدر محبت ان کے دل میں افواج پاکستان کی جاگ گئی ہے, اور اچھی بات ہے, جاگنی چاہیے. لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو آپ
اس کو ریٹروسپیکٹیولی مطلب ان کے اپنے لوگوں پر یہ اپلائی ہوتا ہے کہ اس وقت جو باتیں کی جا رہی تھیں یا تو وہ غلط تھیں یا آپ ان کو ڈسون کرتے. آپ کے ٹاپ موسٹ لیڈرز وہی آج بھی بڑی امپورٹنٹ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج آپ اس سے ایک یکسر مختلف آپ رائے رکھتے ہیں اور آپ ایک محبت کا جھنڈا لے کے چل پڑے ہیں تو کوئی مطلب کون اس پر یقین کرے گا. اور جہاں تک آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ بریک لے لوں, بریک سے بعد آپ ان بچوں کے حوالے سے یہ تو آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی نا, لیکن یہ بھی بتائیے کہ کیا ان لڑکوں کا یا لڑکیوں کا, نوجوانوں کا, یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ یہ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر جا کر کوئی چیز, کوئی انفارمیشن ان کو پسند نہیں آئی, کوئی اسٹیٹ کا ڈیسیژن پسند نہیں آیا یا یہ انفارمیشن کی ڈیٹیل چاہتے ہیں تو اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں یا ان کو منع کر دیں کہ بھائی نہ استعمال کرنا, کل چودھری نثار کی ایف آئی آر کے اٹھا کے لے جائے گی. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, پلوش شاہ سے پوچھیں بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پلوشا, آپ کی بات میں نے درمیان میں کاٹی تھی, آپ بات پہلے کمپلیٹ کر لیں, پھر میں اسلام آباد آؤں گا. بتائیے یہ جو نوجوان ٹویٹر اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب چھوڑ دیں کیونکہ اسٹیٹ کا خیال یہ ہے کہ نہیں ان کو قابو میں رکھنا ہے, کوئی زیادہ تنقید بھی نہ کرے اس کے اوپر آ کے. دیکھیے میں پرسنلی اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے پاکستانی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ افواج پاکستان سے محبت کی علم برداری اگر موجودہ حکومت وقت کر رہی ہے تو ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ یہ ان کے علم بردار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نہ یہ حکومت کوئی ایسا پیمانہ قائم کرنے کی حقدار ہے, وہ حکومت جو خود اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتی رہی ہے اور ایک ایسی کوئی حد انہوں نے نہیں چھوڑی جس سے پار وہ نہیں گئے, جیسے میں نے آپ کو کہا جس کے نتیجے میں ان کے کیبنٹ منسٹرز کو ریزائن کرنا پڑا. اور ایسا کوئی پیمانہ اگر یہ سیٹ کریں گے کہ جس پر ان کے مطابق لوگوں کی محبت کو افواج پاکستان سے پرکھا جائے تو اس کو ہم ان کے پیمانوں کو قبول کرنے کے لیے ہم اس پر وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے. اور میں یہ بھی کہوں گی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے وقتوں میں جب سیف الرحمان صاحب ایک احتساب بیورو یہاں چلاتے تھے تو جب وہ انہوں نے قانون بنائے اسی قسم سے, اس سے ملتے جلتے ڈریکونین قسم کے, جس کے تحت لوگوں کو ذلیل کیا گیا, لوگ ان کی حراست میں بالکل جان سے بھی گئے. بعد میں جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو وہ تمام کے تمام اسی طرح ان کے اپنے خلاف استعمال ہوئے. لہٰذا اتنا ہی زور بازو استعمال کرنا چاہیے جو کل کو اگر وقت آئے تو آپ خود برداشت کر سکیں, اور برداشت کا ریکارڈ اتنا اچھا موجودہ حکومت وقت نہیں ہے. لہٰذا میں تو یہ کہوں گی کہ یہ سوشل میڈیا آپ بے شک بند کر دیں تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ یہاں کیا حالات ہیں, نہ کہ آپ کو لوگوں کو اٹھانا پڑے. آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا کو کن کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کی آزادی آپ چاہتے ہیں؟ سر 2011 سے پی ڈی ایس سائبر فورس ایک والنٹیئر آرگنائزیشن کہہ لیں, ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھا. تب سے ہم لوگ پاکستان, پروموشن, ڈیفینس, ایوری تھنگ فار اٹ, پی ٹی آئی اور عمران خان کی بات کرتے ہیں. عمران خان اگر ہماری عشق ہے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو وہی جو ہے نا بچائیں گے اور بنائیں گے. اور سر بیفور یو گو آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک مائی لیڈرشپ. میرے لیڈر جس طرح انہوں نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے, جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب. ٹھیک ہو گیا. فیصل راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. فیصل صاحب آپ بتائیے گا, آپ سوشل میڈیا کا کس قسم کا استعمال چاہتے ہیں؟ ملک صاحب میں تو انشاءاللہ جو آگے استعمال کر رہا ہوں, آئی ایم اے ریسپانسبل سٹیزن. میں ایک ریگولر ٹیکس پیئر ہوں, مطلب اپنے پورے ایریا میں آئی تھنک ون آف دا لارجسٹ ٹیکس پیئر ہوں میں. تو 100 بندے قریب میرے ڈائریکٹ امپلائیز ہیں. تو آئی ول کیپ میرا جسٹ گو اینڈ واچ مائی ٹویٹر فیڈ. پھر صرف رائزنگ پاکستان ہے اور مطلب صرف پاکستان ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں خرم صاحب کی بات سے کرتا ہوں کہ اگر میری پارٹی مجھے اس مسئلے سے گزار رہی ہے تو کوئی مسئلہ ہوگا. آئی بلیو ان مائی اسٹیٹ, آئی بلیو ان مائی پارٹی. اب دیکھتے ہیں, لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اور ایمیکیبلی. نہیں صحیح ہوگا, پریشانی ہونا. چودھری صاحب آپ کو ڈرا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک آپ کی پارٹی کے اور تھے, مہر ان سے بھی کامنٹ لے لیں, پھر اپنے دونوں مہمانوں سے کہیں گے کہ وہ بھی اس پہ ایشورنس کروائیں لوگوں کو کہ کسی کو اٹھا کے اس طرح اندر نکلیں گے. جی سلار, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 12 سے
ہر سال ہم پاکستان زندہ باد تحریک ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں. ہر 14 اگست کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کوٹس اور جو پوئٹریز یا جو ان کے لائف انسیڈنٹس ہیں وہ ایز اے انسپریشن یوتھ کو ہم لوگ جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یوتھ آپ کرتے رہیے گا اس کو سالار, آپ کرتے رہیے گا. آپ جناح اور اقبال کی چیزیں جو کہتے ہیں آپ چلاتے ہیں, ضرور چلائیے گا, وہ اچھا کام ہے. میں اس کے اوپر عمیر طلعت آ گیا. عمیر آپ بتائیے گا کوئی سوشل میڈیا کی آزادی کس قسم کی آزادی چاہیے آپ کو, کیونکہ چودھری صاحب کو پریشانی ہے کہ یہاں مادر پدر آزادی آ جائے. سر جی سب سے پہلے تو خرم بھائی کو سلام, ان کے حلقے کا ہوں میں, اور ڈاکٹر فیصل صاحب کو یہ جب واپس آئیں تو وہاں پہ پھر ان سے پوچھے گا کہ چودھری صاحب کو سمجھائیں جا کے کیفا یہ کیوں پکڑ کے لے جاتے ہیں. میں لازمی ملوں گا انہیں میں. اور سر کافی انہوں نے, یہ تو بڑی بری بات ہے, اس طرح مجھے کل بیٹھے بیٹھے کال آئی ہے اور اسلام آباد بلا گیا, وہاں بلا کے پھر مجھے ملے بھی نہیں, ساری وہ کافی 3-4 گھنٹے مجھے بٹھائی رکھا ہے وہاں پہ. تو بعد میں کہا جی آپ نے اسلام آباد سے نہیں نکلنا, کل صبح آنا. پھر تھوڑی دیر بعد کال آئی ہے کہ آپ چلے جائیں واپس, آپ کو 1-2 دن بعد بلائیں گے. ادھر ٹکٹ چل گئے ہیں سارے, ادھر سارے چینلز پہ, تو گھر والے دیکھ کے پریشان, وہ مجھے کال کرتے جا رہے ہیں. میں آفس میں ہوتا ہوں, بینک میں ہوتا ہوں. عمیر آپ کی تو مجھے پتا چلا ابھی شادی بھی ابھی تازہ ہوئی ہے, تو سسرالیوں نے تو نہیں پوچھا کس سے شادی کر دی لڑکی کی, FIA والے اٹھا کے لے گئے اسے. وہی نا, سارے پریشان ہو گئے ہیں, وہاں تک بھی بات پہنچ گئی ہے, سارے مجھے وہاں تک بھی بات پہنچ گئی ہے. خرم صاحب سیریس میٹر, سارے کہہ رہے ہیں وائٹ کرو. سیریس میٹر تو سر یہ بہت پرابلم ہے ویسے. یہ تو اس طرح میں ایک ذاتی بات آپ کے شو پہ کر دیتا ہوں کہ میں اپنے سسرال میں نے وہی وقت گزارا ہے. آپ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے, سنیں آپ لیڈر اس قوم کے. جب نہیں دیکھیں, ایک وقت تھا میں لیڈر نہیں تھا. آپ اس وقت بھی بیٹے جس کے تھے نہیں, میں لیڈر اس وقت میں نے وہ پارلیمنٹیرین, میں نے وہ وقت گزارا نہیں جب ہم کوئی پارلیمنٹیرین, یہ بچے ورکر, ملک میں آمریت نہیں, سنیں, ملک میں آمریت تھی اور ہمارے گھر پر ہر گھنٹے کے بعد پولیس جو ہے وہ ریڈ کرتی تھی. تو کوشچن یہ ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں, یہ جو میرے بھائی ہیں سارے جنہوں نے پاکستان میں آزادی اظہار کو آگے بڑھایا ہے نا, جنہوں نے پش کیا ہے اس کو, ان کو منتخب حکومت پر کرٹیسزم کرنے پر نہیں بلایا گیا. کس لیے بلایا گیا یہ آپ بتائیں نا جی. مجھے نہیں پتا آپ کی حکومت نے بلایا, میرا کام ہے آپ بتائیے. منتخب حکومت کے اوپر, منتخب حکومت, چودھری صاحب نے کہا پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر میں نے یہ کام کیا. نہیں, کرٹیسزم کس پر ہوا, کس پہ ہوا بتائیے, آپ بتائیے نا جی. میرا خیال ہے یہی تو بات ہے کہ میرا تو یہی خیال ہے, ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ 2013 میں 2008 میں شروع ہوئی تھی. یہ بڑی لمبی سٹرگل ہوئی ہے, اور یہاں ڈارک پیریڈز گزرے بند رکھیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. نہیں, آپ کی ایسی MNA شپ کا اور نواز شریف صاحب کی ایسی پرائم منسٹر شپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں ہیں. فنڈامنٹل رائٹس پہ نواز شریف کے فنڈامنٹل رائٹس کب تھے, جب انہیں آپ نے ہتھ کڑی ڈال کر جہاز میں ڈال کر. نہیں, میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک بریک لے لوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میری بات یہ ہے پاکستان میں آزادی اظہار پر جو قدغنے ہیں, بہرحال یہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, نئی نسل ہے, وہ اس کو پش کر رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, لیکن بیٹل وہی پرانی ہے. میں ایک بریک لے لوں, آپ نے جن کا تذکرہ کیا بریک کے بعد ان کا تذکرہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے میں کروں گا. بریک لے لوں, بریک کے بعد بات کریں گے چندی فراز صاحب. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چوئی صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ اور فوج کے اوپر تنقید کے باعث جو تھا ان لڑکوں کو پکڑا گیا اور پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر پکڑا گیا, لیکن عدلیہ کے اگر ایسے جج ہوں جن کا نام پاناما میں آ جائے اور میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ آپ نے وہ فاروق عرفان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی, تو یہ عدلیہ کی تصدیق نہیں ہے. میری سگی بہن کا گھر ملتان میں ہے اور 17 سال سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نون لیگ کے MNA کا رشتہ دار ہے, اس مکان کے اوپر قابض ہے, خالی نہیں چھوڑتا. میں آن ایئر یہ بات بتانے اس لیے لگا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم آن ایئر بول سکتے ہو تو بول دو. وہ نہیں خالی کرتا, وہ قابض ہے, لوکل گینگ لیڈر ہے. اس کا جج کی میں تعریف کروں جو ہر دفعہ وہ میرا بھائی وہاں سے آتا ہے اور اس کو تاریخ ڈال کے دوبارہ دبئی بھیج دیتا ہے. قابض ہے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں, پراپرٹی کے اوپر کرائے کا گھر ہے, اس کی تعریف کروں اس جج کی.
یا اگر ملٹری نے وہ میمو کمیشن کو کہا تھا کہ یہ ریالٹی ہے اور کیس سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دے کر ہاف وے تھرو چھوڑ دیا، ڈان لیگ کو کہا کور کمانڈرز نے کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہے، ہاف وے تھرو چھوڑ دیا، تو میں اس کی تفصیل نہ مانگوں؟ شبلی نہیں صاحب بالکل جی، آپ کا حق بنتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر ادارہ اپنی طرح سے وہ جواب دہ ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے قانون سے اور ان ٹریڈیشن سے جو کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے کافی سفر طے کیا ہے، لیکن جس طرح دستگیر صاحب نے کہا کہ یہ سفر جو ہے تو ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی ماضی میں، مطلب ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میرے والد صاحب ایک شعر لکھتے تھے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ابھی تو آپ ٹی وی پہ یا اس میں کافی آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، لیکن وی ہیو ٹریولڈ سم ڈسٹینس۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سویلین حکومت میں وہ اس قسم کی چیزیں ریپیٹ ہوں تو پھر لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو ٹیررائز کر رہے ہیں نا نوجوانوں کو۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں یہ ایک بہت ہی نیا ایک تو فیلڈ ہے، اس میں ہمارے اپارٹ فرام دا کرٹیسزم دیٹ از ڈیو، ہمارا جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ قانون تو ہم بنا لیتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ میں خود اس قانون سازی میں شامل تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے نہ آپ کے پاس ججز تیار ہیں جو کہ سائبر کرائم لا کو انٹرپریٹ کر سکیں، نہ آپ کے ایف آئی اے میں کیپیسٹی ہے، نہ آپ کی لائرز اس کے بارے میں۔ یہ ایک نیا فیلڈ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ بہت ہمیں ابھی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے۔ خرم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، خرم صاحب ابھی پلوشا نے ایک درست مثال دی سیف الرحمان کی، آپ ہی کے دور کی مثال ہے۔ آئی پی پیز کا ایک صاحب کا کیس تھا اور اس کے بیٹے کے اوپر میں دا نیوز اخبار سے وابستہ تھا، میں نے خبر چھاپ دی کہ میاں صاحب کے ایک بھٹو دور میں بھینس چوری کا پرچہ ہوا تھا، ایک اب پرچہ ہوا ہے، تو آپ کے سیف الرحمان صاحب نے اگلے دن ہمیں تنگ کیا ہوا تھا کہ نہیں وہ 30 بھینس چوری کرنے کے ساتھ ایک مورس ٹیکسی چوری کا بھی پرچہ ہے، میں نے مورس ٹیکسی میں اس کو بک کیا۔ یہ حال تھا آپ کی حکومت کا، آپ بھولیے مت اس وقت کو، وہ آپ کی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، دیر واز نو جنرل پرویز مشرف ایٹ دیٹ ٹائم۔ ملک صاحب میں تو یہی بات کہوں گا کہ چونکہ میں اس ایک حکومت کے رکن ہونے کے ناطے جو پاکستان میں تاریخ ہے آئین نے پاکستان کی، اور آئین کے تحت جو شہری اور انسانی حقوق ہیں جو ہر پاکستانی کا حق ہیں، ان کی مینٹیننس یہ ایک ابھی سٹرگل ہے۔ پاکستان میں آئین کی سربلندی آپ نے ابھی دیکھی ہے کہ صرف 2 ہفتے پہلے شکوک و شبہات میں پڑ گئی تھی ایک ٹویٹ کے ذریعے۔ تو جہاں جمہوریت کا پودا جو ہے ابھی نازک ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو میرے بھائیوں کے ساتھ ہوا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میرے ساتھ شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں اور فراز ہمیں یاد آ گئے کہ ابھی محاصرہ ٹوٹا نہیں ہے، غنیم کے پیغام ابھی تک آتے ہیں، اور لہٰذا یہ ہماری جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں نا جی، میری آپ کے توسط سے استدعا ہے کہ اقتدار پاکستان میں اس کے لیے صرف عوام سے رجوع کریں، اس کے علاوہ کسی سے رجوع نہ کریں۔ ختم ہو گیا، ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن میری آپ کی توقعات زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے توقع کہ آپ چھوڑ دیں اس کو راستے میں، میری توقع یہ ہے کہ اس ایشو کو ان کے ساتھ کھڑے ہوں بجائے ان کو اندر بند کرنے صاحب یہ بتائیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا۔ خرم دستگیر صاحب، شبلی فراز صاحب، پلوشا خان اور سالار، ڈاکٹر فیصل اور عمیر ہمارے ساتھ تھے، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔